والسماء ذات البروج. कैप्रिकॉर्न वालों के जो 10वें घर में ये ग्रहण हो रहा है, यहाँ इनकी पेशा वराना जो प्रोफेशनल लाइफ है वो प्रोफेशनल लाइफ या करियर, ये सारी चीज़ें उससे जो है ना वो सफ़र कर सकती हैं, उससे मुतासर हो सकती हैं, इफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो आपके जायचे के ये घर कम से कम पिछले 1 साल से खासी अथल पथल का शिकार हुआ है, क्योंकि सितंबर 2023 में यहाँ सूरज ग्रहण लगा, फिर इस साल मार्च में यहाँ चांद ग्रहण हुआ, और अब उसके बाद ये ग्रहण जो है ना वो वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि आपको अपने करियर के हवाले से बहुत से उतार चढ़ाव जो है और तब्दीलियों का जो है ना वो सामना करना पड़ा है, जिनमें से बाज़ मनफी भी रहीं, नेगेटिव भी रहीं, बाज़ पॉजिटिव रहीं। तो ये सारी चीज़ें रहीं, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना, ग्रहण का जो शुरू का हिस्सा होता है या इब्तदाई हिस्सा होता है ना, वो तकलीफ़ देता है, मगर बाद में आपके रास्ते में जो रुकावटें हाइल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो साफ़ होना शुरू हो जाती है, उनसे जान छूट जाती है। गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान इस घर में जितने ग्रहण लगे उनकी तारीखें हमने इस वीडियो में शुरू में हम बता चुके हैं आपको, उसका जिक्र पहले भी हो चुका। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको देख सकें, उनको समझ सकें, उसको जस्ट उस सालों को जहन में रख के आप अपनी ज़िंदगी का कोई एनालिसिस करना चाहें, एनालाइज़ कर लें अपने आप को, तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी का जो तयन है वो बड़े अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। आने वाला जो ये साइकिल जो शुरू हो रहा है उसमें जो तब्दीलियाँ आएंगी उनको समझने और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा कि आप अपने वो क्या कहते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून उसको भी चला सकें, किस्मत का पहिया जो है ना वो जैसे घूम रहा है और उसमें उसको मज़ीद तेज़ कर सकें। तो देखते हैं कि कातिब तकदीर ने आपके लिए क्या लिखा हुआ है और आपकी कोशिशें जो है ना वो किस तरफ जा रही हैं और उसके रिज़ल्ट आप तक कैसे पहुंचेंगे। यकीनी तौर पे कुदरत तो हमेशा अच्छा ही करती है। अब आपने क्या किया हुआ है ये आप खुद देखिएगा। और यहाँ बताने वाली एक बात ये भी है कि साउथ नोड जो है उसकी मौजूदगी के सबब आपको अपने करियर के हवाले से कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ फालतू काट कबाट को जो है ना साफ़ करना होगा, और आपको शायद अभी इस उम्र का एहसास भी नहीं होगा कि लेकिन के भी ग्रहण के जो तहत रूनमा होने वाले जो असरात हैं उनकी तरफ अगर आप अपनी तवज्जो जो है उसको किस तरह से मबजूल कर सकते हैं। अभी अगर आपका करियर कुछ अच्छे अंदाज में नहीं चल रहा, आपको वो कामयाबी नसीब नहीं हो रही है जो आपके ख्वाहिशात के मुताबिक हैं या ख्वाहिश है, तो बहैसियत एक जद्दी फ़र्द यानी कैप्रिकॉर्न होने के नाते आपके लिए ये बड़ी तकलीफ़ दे या अज़ियत वाली बात होगी। थोड़ा सा कचीची चढ़ सकती है अपने आप को, अपने आप पे गुस्सा भी आ सकता है। तो ये उस वक्त होगा जब आप इसको ज़रा डीपली फील करेंगे। तो क्योंकि जद्दी और सौर यानी कैप्रिकॉर्न और टॉरस ये बड़े अमलीयत पसंद जो है ना बुर्ज हैं, और दुनियावी कामयाबी की जो अहमियत है वो इन दोनों की नज़र में बहुत ज़्यादा है। बाकियों के लिए होगी लेकिन इतनी नहीं है जिसकी वजह से है। और इसके साथ ये है कि आपको ये देखना है कि इस ग्रहण के साथ चूँकि माखी जो है और उसकी मौजूदगी भी इशारा दे रही है कि अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई नई राह निकालना पड़ेगी, कोई नया आइडिया जो है उसको आजमाना पड़ेगा, कोई नई तख्लीक करना पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपके पेश नज़र रहेंगी। काम थोड़ा मुश्किल है मगर थोड़ी सी कोशिश करके बात किया जा सकता है। बात सिर्फ करियर की नहीं है बल्कि आपकी समाजी जो है ना वो और समाजी ज़िंदगी जो है उसके और आपके मुकाम मर्तबा की बात है, आपके रैपो की बात है, ज़ात की बात आ जाए तो जो मुआशरे में आपके बारे में जो इमेज बना हुआ है, और इसके साथ साथ चूँकि आपका करियर भी इससे रिलेटेड है तो यकीनी तौर पर आप वही करते हैं या अंजाम देने के मामलात आप तक पहुंच जाते हैं, और दुनिया जो है अमूमन आपको इसी हवाले से ही जानती है जो आप करते हैं या उन तक पहुंचता है आपके हवाले से। बहरहाल करियर के हवाले से कोई नया सिलसिला शुरू हो सकता है, उसके साथ आप कोऑर्डिनेट करना, अपने आप को हम आहंग करना जो है ना वो आपके लिए नहीं बल्कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है। सातवें घर में मौजूद मरीख जो है वो ग्रहण के साथ तरबीब बना रहा है। अगरचे इस घर में यानी बुर्ज सरतान में मरीख की क़ुव्वत हल्की पड़ जाती है, लेकिन फिर भी इसके असरात तो होते हैं, और वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि असरात तो होते ही हैं। और
ان اثرات کو اگر آپ اپنے ازواجی تعلقات جو ہے نا ان کو دیکھیں گے ان اثرات کے تحت، تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا ازواجی جو تعلق ہے وہ تھوڑا خطرے میں یا خطرے سے دو چار ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو خاصا محتاط رہنے کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ مریخ کا کام جو ہوتا ہے وہ کاٹنا اور الگ کرنا ہوتا ہے۔ جو چیز اسے پسند نہیں ہوتی ہے اسے زیادہ عرصہ یہ برداشت نہیں کرتا، کاٹ کر خود سے الگ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو اپنا لانگ ٹرم جو ہے نا تعلق ہے اس کو بچانا ہے، وہ عزیز ہے، آپ کو پسند ہے، تو پھر جو ہے نا مریخ کی کارگزاریاں جو ہیں، جو اس کے پریکٹیکل ایکشن ہو رہے ہیں، تو ان کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ بات کرنے میں خاص طور پہ کوئی ایسی بات آپ کے یا لفظ ایسا منہ سے نہ نکلے کہ جس کے جو ہے نا نتائج آپ کو بعد میں بھگتنا پڑیں۔ برج دلو ایکویریس، یہ گرہن آپ کے 9ویں گھر میں وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ اس گھر کو عقائد و نظریات، فلسفہ، حیات، اعلیٰ تعلیم اور بیرون ملک سفر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کے یہ شعبے اس گرہن سے خصوصی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان شعبوں میں آپ کو کوئی چیز چھوڑنی پڑے تاکہ زندگی کی گاڑی کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو جائے۔ ابھی آپ کو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب وقت آئے گا تو خود بخود ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک دوراہے پہ کھڑا، دو راستے جہاں ملتے ہیں وہاں اس جگہ کھڑے اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ تب آپ کو ایک راہ چھوڑ کر دوسری راہ اپنانا پڑے گی یا انتخاب کرنا پڑے گا ایک کی بجائے دوسری کا۔ تو دعا کیجیے گا اس وقت قدرت جو ہے وہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا آپ اس وقت اس پوزیشن میں ہو کہ اچھا فیصلہ آپ کر لیں۔ تو یقینی طور پہ جب اچھا فیصلہ ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی آپ کے حق میں بہت بہتر آئے گا۔ ویسے ایسی صورتحال کا واسطہ آپ کو پہلی بار تو نہیں پڑے گا، چونکہ یہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کام ہو چکا۔ اور اگر ہم برج میزان میں جو ساؤتھ نوڈ کے ساتھ جو گرہنوں کے جو سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کے سلسلہ میں جو پہلے ہم ویڈیو کر بھی چکے ہیں، اور دوسری یہ اس کے شروع میں بھی کچھ آپ تک باتیں پہنچ چکے ہیں، تو ان کے دوبارہ سے آپ دیکھیے گا، سمجھیے گا، سنیے گا، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کس طرح کے فیز جو ہے نا وہ آپ کی زندگی سے گزر چکے ہیں۔ اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ فیصلہ جو اب کرنے کی جو اس وقت ذمہ داری کے لیے آپ پہ آ گئی، یا آپ کو کس طرح کرنا ہے، یا اس الجھن کو کس طرح سلجھانا ہے، تو آپ کو اپنی زندگی کے کس شعبے میں پہلے پیش آئی تھی، اب اس کا مقام کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ نواں گھر جو ہوتا ہے وہ کئی شعبوں سے منسوب ہے، تو اور وہ سارے شعبے ہی اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ عدالتی اور قانونی معاملات، بیرون ملک سفر اور اعلیٰ تعلیم کے اصول سے آپ کو کچھ نہ کچھ ترک کرنا پڑے گا۔ اور جہاں تک عقائد و نظریات کی بات آ جائے گی، یا عقائد و نظریات کا معاملہ جو ہے وہ درپیش ہوگا، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو ڈیفینیٹ پرانی چیزوں کو ترک کر کے نئی چیزوں کو اپنانے کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا، اور اس بارے میں زیادہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ عقائد و نظریات میں تبدیلیاں جو لاتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ ان کا اثر جو ہے نا آپ کی پوری زندگی پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے نا اس گرہن کے اثرات میں کچھ ایسی تبدیلیاں جو ہے نا وہ آ جائیں جس کی وجہ سے آپ کا فلسفہ حیات ہی مکمل طور پہ تبدیل ہو کے رہ جائے۔ اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بعض طالب علموں کو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑے، یا بیرون ملک سفر کے جو خواہش مند لوگ ہیں ان کو موقع مل سکے گا، لیکن اس کے باوجود وہ شاید سفر نہ کر سکے، ان کا سفر ادھورا رہ جائے۔ تو بات تو یہ مایوسی کی، لیکن یہاں یہ بھی بتانا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب موقع آنے پہ آپ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے تو آپ کو تکلیف تو ہوگی، مگر مایوسی نہیں ہوگی، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اس وقت یا اس کے سوا آپ کے پاس اور کچھ چارہ بھی تو نہیں ہے نا۔ چارہ ہوتا ہے جب سیکنڈ آپشن ہوتی ہے تو پھر غصہ زیادہ چڑھتا ہے، تو پھر بندے کو مینیج کرنا بھی ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جو ہے آپ کے پاس جو کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس وقت یہی فیصلہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے حال اور مستقبل کے فلاح بہبود کی جو ہے نا وہ ضمانت بن جائے گا۔ اور گزشتہ گرہنوں نے یقیناً آپ کو یہ سکھا دیا ہوگا کہ جب ایسا موقع آتا ہے تو پھر آپ کو اس وقت کیا لائن آف ایکشن اختیار کرنا ہے۔ برج حوت پائسیز، یہ گرہن جو آپ کے 8ویں گھر میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، اس گھر کا تعلق تجدید، حیات نو یعنی نئے جنم اور کایا کلپ یعنی ٹرانسفارمیشن سے ہے۔
اس گھر کو موت کا گھر بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ گھر قوت میں ہوتا ہے تو کسی نہ کسی انداز میں موت سے ہمارا سامنا ہو جاتا ہے۔ اس ملاقات کا جو مقصد ہوگا وہ آپ کو ڈرانا نہیں ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا کہ ملاقات جو موت سے ہو رہی ہے تو، بلکہ یہ یاد دلانا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی اور چند روزہ ہے، اسے فضول کاموں میں گنوانے کے بجائے کسی بامقصد اور پازیٹیو کام میں لگانا چاہیے تاکہ دنیا کی بھلائی بھی نصیب ہو اور آخرت کا بھلا بھی آپ کا ہو جائے۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جب یہ گھر قوت میں آتا ہے تو غیر متوقع طور پر پیسہ ہاتھ آنے کے امکانات جو ہے نا وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں ہم اپنی ویڈیو میں بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ غیر متوقع پیسہ کون سا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کی اپنی جو ہے نا کوششیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اور نہ ہی آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے آئے گا، کس طرح آئے گا، کیونکہ اس کے لیے آپ نے کوئی پلاننگ بھی نہیں کی ہوگی، لیکن یہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ مثلا وراثت میں حصہ مل جاتا ہے، اسٹاک ایکسچینج یا کاروبار میں کی ہوئی کوئی پرانی سرمایہ کاری جو ہے نا نفع دینا شروع کر دیتی ہے، پازیٹیو ہو جاتی ہے، اس کا بینیفٹ آپ کو مل جاتا ہے، یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مالی رعایت آپ کو مل جاتی ہے۔ اور اس بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ پیسہ جو ہے آپ کے جیون ساتھی کے توسط سے بھی آپ تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ گرہن کے ساتھ عطارد بھی منسوب ہے جو آپ کے ساتویں گھر کا حکمران ہے۔ ساتویں گھر کا حکمران جو ہے اس کو آپ یوں کریں سنجیدہ اور رومانوی تعلق، کاروباری شراکت داری اور مشترکہ اثاثوں کے ساتھ آپ منسوب کر سکتے ہیں، اور یعنی اس وقت جو آپ کا ہے وہ آپ کے پارٹنر کا ہے، اور جو آپ کے پارٹنر کا ہے وہ آپ کا ہے۔ یہ کیفیت اس وقت جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے، تو جب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ حوصلہ ہو جائے گا۔ مگر یہاں جو ہے نا ساؤتھ نوڈ وہ اس کے ساتھ اس گرہن کا جو ہے نا ایک الٹا رخ جو جس ڈائریکشن میں ہے، تو اس کی وجہ سے کہ جن وسیلوں سے آپ کو غیر متوقع طور پر پیسہ مل سکتا ہے، انہی وسیلوں کے حوالے سے آپ کو کوئی چیز چھوڑنا بھی پڑ سکتی ہے۔ یہ گرہن جو شاید یہی سبق دینے کے لیے آیا تھا کہ اگر کوئی چیز چھوڑنے کی نوبت آ جائے تو کیسی چھوڑی جائے۔ ممکن ہے آپ وراثت میں سے اپنا حصہ چھوڑ دیں، سرمایہ کاری پر چلنے والا جو منافع چھوڑ دیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی رعایت سے آپ فائدہ نہ اٹھائیں یا اٹھانے کی کوشش نہ کریں، اور یہ سب کرنے کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کا اندازہ آپ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کو میں یہ کہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا جن کی وجوہات ہیں، اس کے لیے اگر باٹم لائن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ موقع آنے پر حالات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور جو ہے نا وہ اس وقت اپنے آپ کو محسوس کریں گے، اور پھر ڈیفینیٹ فیصلہ تو کرنا ہے۔ اور ان معاملات کو سمجھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا ہے، اس لیے خواہ ذہن پر زور بھی نہیں دیجیے گا، اور معاملات جو ہے نا وہ خالق کائنات پہ چھوڑ دیجیے گا۔